नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब स्टूडियो में भी और तमाम नाज़रीन की तरफ से। नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरत रसूल के हवाले से बहुत ही हमारी अहम गुफ्तगू मौलाना साहब के साथ चल रही है। मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें बताई, कुछ बातें इंशाअल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात आती है तो जैसा कि कल भी हमने अर्ज़ किया, कल भी बयान हुआ कि हमारी ज़बान इस लायक नहीं है, आजिज़ है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ व कमालात का अहाता कर सके। शेख सादी ने बहुत खूबसूरती से ये कहा है कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर। तो तमाम रुए अर्ज़ पर अफलाक की वसअतों में तमाम कौनो मकाम में अल्लाह ताला के बाद अगर कोई ज़ात काबिल तारीफ़ है, काबिल तहमीद है, काबिल तक़दीस है, लायक़ इस्तेहसान है तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है और आपकी ज़ात अक़दस है। तो गुफ्तगू के थोड़ा सा अगर हम पीछे ले जाएँ तो आपने देखा होगा कि हमारी जो गुफ्तगू थी वो 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से रसूल पाक की सीरत पर ही मरकूज़ है। हमने आपकी पैदाइश से पहले के हालात देखे, आपकी पैदाइश का वाक़या जाना, आपके बचपन को देखा, आपकी जवानी को देखा कि किस तरह लोगों ने आपको सादिक़ और अमीन के लक़ब से मौसूम किया और आपकी जो मकाम और मर्तबा था वो बैसत नबवी से पहले ही लोगों की नज़र में बहुत मोहतरम था, बहुत मुक़द्दस था। तो आपके इन औसाफ़ व कमालात का चर्चा जब आम हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में तिजारत का पेशा अपने लिए पसंद किया। उस ज़माने में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि वहाँ की मक्का की एक बहुत ही बालदार खातून थी, बेवा थी, लोगों को अपना माल तिजारत दिया करती थी कि वो ले जाएं और जा कर के वो तिजारत करके मुनाफा उनके हवाले कर दिया करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब औसाफ़ व कमालात, आपके अखलाक़ हमीदा, आदात व ख़साइल का चर्चा उन्होंने सुना तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये पेशकश की। इस पेशकश में क्या हुआ, किस तरह वो मुतासिर हुई और उनके ग़ुलाम ने आकर किस अंदाज़ में आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ की, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। अगर मैं 1000 मरतबा मुश्क और गुलाब से अपनी ज़ुबान को और अपने मुँह को धो लूँ और उसके बाद भी आपका नाम लूँ तो इंतहा दर्जे की बेअदबी है ये। सही बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अथर करने के लिए जो ज़ुबान है वो किसी इंसान के पास है ही नहीं। उसके लिए रब्बुल आलमीन का कलाम है, उसके लिए फ़रिश्ते जिब्रील अमीन का कलाम है। कोई इंसान आपका नाम ही नहीं ले सकता, लेकिन वो नाम लेना भी ज़रूरी है। अपनी ज़ुबान की, अपनी रूह की, अपनी जिस्म की, अपनी ज़िंदगी की तत्हीर और तक़दीस नहीं हो सकती उस नाम के बग़ैर, इसलिए वो नाम हमें अपनी ज़रूरत के लिए लेना पड़ता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें एक बात मैं ये बीच में अर्ज़ कर दूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो हालात हैं लोगों के सामने, ये खुदा पाक का एक निज़ाम था कि जिसको पूरी कौम के बरखिलाफ़ एक नया निज़ाम देकर भेजा जा रहा है, उसकी शख्सियत पहले काबिल एतमाद बनाई जाए। लोग ये समझ लें कि ये आदमी जो है कोई यूं ही चलता फिरता सा आदमी नहीं है, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया। इसकी एक ज़िंदगी का एक मेयार है, एक बुलंदी है, एक अखलाक़ी मेयार है। इसलिए जो कुछ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, एक माकूल आदमी को उसके बारे में कुछ सोचने की गुंजाइश नहीं थी। चुनांचा नबूवत से भी पहले एक मौका आया जब कौम के लोग लुट रहे थे, चाहे जिसको कत्ल कर दिया जाता था, दबंग जो होते थे कमज़ोरों को दबा लिया करते थे। उस वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमेटी बनाई थी अमन और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के लिए, और उसमें मुख्तलिफ़ लोगों को शामिल किया था। उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते थे और काफ़ी दिन तक ये कमेटी काम करती रही। लोगों ने इसको महसूस किया। यहाँ क़तई कलामी के लिए माज़रत, इसमें जो लोग शामिल थे इन्होंने एक मुआहदा किया था। आप हल्फुल फजूल की बात कर रहे हैं? जी जी। उनके नामों में कहीं ना कहीं फ़ज़ल, फ़ुज़ैल, फ़ाज़िल कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल थीं, इसीलिए इसे हल्फुल फजूल कहते हैं। जी हाँ, तो ये चीज़ जो थी इससे मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले से इस कोशिश में थे कि कौम के अंदर अमन व अमान हो, ज़ालिम और मज़लूम के हुकूक़ को महफूज किया जाए, कोई जो दबंग है वो कमज़ोर को दबा न ले, इस तरह के काम होते रहे। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र तन्हा भी किया था
تجارت کا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی بھی ہوئی، اور اس کا کچھ ذکر تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اور پھر انہوں نے، وہ خود چونکہ خاتون تھیں، زیادہ لمبے سفر کرنا پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن ان کا پیسہ لے کر لوگ کاروبار کرتے تھے اور نفع ان کو دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کر کے اور تجارت کے لیے آمادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر تجارت کے لیے گئے، ان کا غلام ان کے ساتھ تھا۔ وہاں جو راستے میں بہت ساری چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو قدرتی تائیدات، بادل ہے گرمی کا اور سخت گرمی کا دوپہر کا وقت ہے، بادل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سب سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ غلام دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور ایسی چیز آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیبی طور پر سہولتیں دی جاتی ہیں، یہ اس نے نوٹ کی یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو بہت کچھ نفع بھی دیا، اور انتہائی دیانتداری سے سارے معاملات انہوں نے کیے۔ اس بات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باوجود ہے کہ بڑے بڑے سردار ان کو پہلے پیشکش کر چکے تھے شادی کی، لیکن وہ سب کو رد کر چکی تھیں، یہاں انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی ہو، انہوں نے منظور کیا ہو، بلکہ ان کی طرف سے پیشکش ہوئی، اور پھر ان کے چچا نے وہ پیغام دیا، اور پھر ان سے شادی ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ اس طرح سے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمارے مال تجارت سے کر کے ترقی کر کے آگے بڑھا ہے تو گویا ہمارا کسی طرح سے احسان مند ہے، بلکہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ انہوں نے وہ پورا وقت نبوت ملنے تک کا پورا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حبب الیہ الخلاء، نبوت ملنے سے پہلے آپ خلوت پسند ہو گئے تھے۔ بالکل مولانا صاحب، یہ بھی آپ سے ہم ضرور جانیں گے کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو گوشہ نشینی کی جانب مائل کر رہی تھی، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال و اسباب، تمام چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، ایک طرح سے آپ کو معاشی بے فکری ہو گئی، اور یہ جو معاشی بے فکری تھی اس نے آپ کو دین حق کی تلاش و جستجو کی طرف مائل کیا۔ آپ اپنا وقت جو ہے وہ غار حرا میں صرف کرنے لگے، تو وہاں آپ کیا عبادت کرتے تھے مولانا صاحب، کس انداز میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں دین توحید اس وقت تک نہیں تھا، دین توحید بھی کوئی نہیں تھا، اور پہلے سے جو دین و مذہب چلا آ رہا تھا وہ بھی محفوظ کوئی نہیں تھا، دین ابراہیمی بھی محفوظ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس وقت تک کم از کم اس علاقے میں تو نسیب منسیہ ہو چکی تھیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے، کانا یتحنس کا لفظ آتا ہے، یعنی تحنس کرتے تھے، عبادت کے قریب قریب مفہوم ہے یہ۔ تحنس کا مطلب کیا ہوا؟ تحنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کسی دھیان گیان میں بیٹھا ہوا ہے، سوچ فکر کر رہا ہے، مستغرق ہو جانا، ہاں غرق ہے کسی سوچ میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کس طرح سے کام کیا جائے، وہ جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو بے راہ پایا، آپ فکر مند تھے کیا کریں، وہ جو انہوں نے امن و امان کے لیے تو بنا دیا، لیکن اس سے کام پورا نہیں ہوا۔ انسان کی اندرونی تطہیر، پاکیزگی، اندر کی دھلائی کس طرح ہو، عادات اخلاق کی گندگیاں کس طرح دھل کے صاف ہو جائیں، روح کی پاکیزگی کس طرح سے حاصل ہو جائے، یہ چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فکر تھا، ایک تشویش تھی، ایک سوال تھا۔ وہ تحنس جو تھا وہ دھیان، گیان، فکر، استغراق، مراقبہ، جس کو صوفیاء کرام مراقبہ کہتے ہیں، وہ اس دوران چل رہا تھا۔ اسی دوران کئی دن کے لیے، 2 3 دن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چلے جاتے تھے، رسد لے گئے، کچھ پانی لے گئے، اور وہ کھانا پینا وہاں ہوتا رہا۔ وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی ضرورت کا سامان لے کر، کھانا وانا لے کر جاتی تھیں۔ بالکل مولانا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نزول وحی کی بات کریں، کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب آپ کو سچے خواب یعنی رؤیا صادقہ نظر آتے تھے، تو یہ جو سچے خواب تھے جو آگے چل کر اگلے دن یا کچھ دنوں میں حقیقت بن جاتے تھے، یہ خواب کس بات کا اشارہ تھے مولانا صاحب؟ دیکھیے، ایک بات ہمارے ہاں اس میں بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں خوابوں کے بارے میں۔ ایک بہت سارے لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ کوئی بامانہ اور کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لوگ ناواقف ہیں، خواب ایک حقیقت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی غیبی رہنمائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جھروکا کھولا رکھا ہے، یہ کہ جس کے ذریعے خدا پاک رہنمائی دیتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب مبشرات صالحہ، اچھے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت اگر بعد میں ہوتی تو اس کے اگر حصے کیے جائیں تو 46 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے نبوت کا خواب ہے، اگر وہ صحیح ہو۔ یہ خواب بھی صحیح اس لیے کہہ دیا گیا کہ خواب کبھی کبھی بے معنی اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، جس کی کوئی معنویت نہیں ہوتی، جو دن میں دیکھے وہ سپنے میں دیکھے،
تو ایسا کچھ مقولہ بھی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت جو خواب آتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے وہ بھی وحی کی تمہید اور اس کی ابتدا تھی وہ کہ اب آپ کو رہنمائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب اعلیٰ درجے کی رہنمائی ملے گی جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور وہ اعلیٰ درجے کی رہنمائی حضرت جبریل امین کے ذریعے ملتی ہے. مولانا صاحب بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہماک میں یعنی مستغرق ہیں، اپنے مراقبے میں مصروف ہیں، اور ایسے میں ایک صورت، ایک ہیئت نمودار ہو جائے اور انسان کا چوکنا، فکر مند ہونا، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اقرا، اور رسول پاک کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ. تو یہ جو مکالمہ تھا اور جس طرح سورہ علق نازل ہوئی، یہ بتائیے مولانا صاحب. یہ اصل میں یہ جو جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور جہاں وہ ایک سکون کا وقت گزارتے تھے، یہ جگہ اتفاق سے پورے اطراف مکہ میں کوئی ایسی پہاڑی نہیں ہے جس پر آدمی اس کی چوٹی پر جا کے بیٹھے اور وہاں کعبۃ اللہ بالکل اس کے سامنے ہو. یہ غار حرا کی ایک خصوصیت ہے. اور اب اس وقت تو عمارتیں بیچ بیچ میں چونکہ اونچی اونچی بن گئی ہیں، اب تو صورتحال نہیں رہی، لیکن اگر وہ عمارتیں بیچ میں نہ ہوں تو وہاں پر بیٹھ کے ہم نے دیکھا ہے وہاں آدمی اگر نماز پڑھے تو کعبۃ اللہ بالکل سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے یہ خصوصیت تھی اس پہاڑی کی کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور سامنے کعبۃ اللہ ہوتا تھا. اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ ایک انسانی وجود ہے جو نہ نیچے کسی چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، نہ اوپر سے کسی چیز میں لٹکا ہوا ہے، بالکل خلا میں ایک آدمی موجود ہے، یعنی معلق ہے، لیکن نہ کسی چیز سے بندھا ہوا لٹکا ہے، نہ کسی چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ان سے خطاب کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن خواب نہیں تھا. اس کے بعد وہ اور قریب آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے عرض کیا پڑھیے اقرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں. پھر انہوں نے پھر کہا پڑھیے اقرا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سینے سے لپٹا کر وہ تو کیا دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا پاک نے جو کچھ ان کے ذریعے پہنچایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا. اور پھر انہوں نے بتایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کی ہے ہر چیز کی. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ کئی آیتیں اس وقت میں انہوں نے پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. یہ منظر تو گزر گیا اور وہ فرشتہ غائب ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بالکل آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے اور جہاں کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، وہاں ایک آدمی اس طرح سے آ جاتا ہے، ایک حیرتناک کی بات، ایک دہشت کی سی بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر کر جب آئے تو آپ کے اوپر ایک طبعی طور پر ایک خوف طاری تھا. اور زملونی زملونی، حضور نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، میری چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چادر اڑائی، پوچھا کیا ہوا، پورا قصہ سنایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ میری جان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں پیدا ہو گیا ہے. تو انہوں نے اس وقت تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تکسب المعدوم، آپ محروم لوگوں کے لیے کما کے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے آدمی کو خدا پاک کبھی برباد نہیں کرتا ہے. بہت تاریخی الفاظ ہیں مولانا، بہت. کس طرح ایک بیوی دلاسا دے رہی ہیں، آپ یہ دیکھیے. جی ہاں، بجائے اس کے کہ وہ بھی ہائے ہائے کر کے اور زیادہ بدحال ہو جاتی، پریشان ہوتی. ہاں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد تلاش جستجو کا عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو کہ ان کے کزن. یہ اصل میں اس میں بھی خدا پاک کا ایک راز تھا کہ 25 سال کے نوجوان کو شادی کی گئی ہے 40 سال کی خاتون سے. 15 سال کا ڈیفرنس ہے مولانا. ہاں بہت بڑا فرق ہے. تو یعنی تقریباً ڈبل عمر کی خاتون سے شادی جو کی گئی ہے، ان کی زندگی کے تجربات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک وقت میں سنبھالنے میں مدد دی. ہر طرح سے سنبھالا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و دولت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی آسودگی دی. پھر آپ کے اندر آپ نے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے الفاظ جو بیان کیے، ہمدردی، محبت، حسن سلوک، اور اس طرح سے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفقت جو شاید کہیں اپنی والدہ سے نہ مل سکی تھی، وہ بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ اس معاملے کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے کہ معاملہ ہے کیا. تو وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. ہم ان کو حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ دل سے تو اسلام قبول کر چکے تھے وہ، لیکن چونکہ پوری تعلیمات ابھی سامنے آئی نہیں ہیں
تو انہوں نے بھی تسلی دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور یہ آپ کے لیے جو دیا گیا ہے یہ پیغمبری کا سلسلہ ہے، آپ اس میں گھبرائیے نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ کاش وہ وقت میں موجود ہوتا، اس وقت میں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ بالکل ویسا، اور یا رسول پاک متعجب ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، اب ہم مخرجیہ، بالکل کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ بالکل صاحب، دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل بات چیت کے سلسلے کو اگر یہ آج موقع ملا تو یہاں سے ضرور آگے بڑھائیں گے۔ افروزہ ہیں ہمارے ساتھ، افروزہ تھوڑا سا انتظار، پہلے ریحانہ صاحبہ سے مخاطب ہیں، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بہن، 2 سوال ہیں، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، اور الحمدللہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں محمد عارف، انہیں کیسا غصہ بہت آتا، یعنی کہیں بھی ایک جگہ نوکری کرتے، یعنی ہے بہت اچھے، خرچ کرنے میں سب سے محبت ہے، لیکن کیسا غصہ بہت آتا انہیں۔ اور انہوں نے جو نکاح کیے ہیں نا، یعنی ہم سب کی مرضی سے، غیر مسلم ہے وہ بھابھی، لیکن کیسا وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرتے، یعنی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیچارے ان کے غصے سے ہی بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے، ہمارے ایک باجی ہے، وہ حاجی ہے، لیکن عمرہ کو بھی گئے تھے پچھلے سال، جب سے وہ آئے ہیں نا، ان کے پیروں کے تلوے اور ہاتھوں کے تلوے جیسے پھٹ جاتے اور اس میں سے خون نکلتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ الرجی ہے، کتنا علاج کر لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے، تھوڑا سا انتظار۔ افروزہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال ہے، یہاں کئی مسجد ہے تو 1 بجے سے اذان شروع ہوتا ہے 1:45 بجے تک، تو اس ٹائم اس دوران کے بھیتر کیا باتھ روم جانا چاہیے؟ بہت دقت ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتائیے۔ دوسرا سوال ہے کہ جیسا شادی بیاہ کا کارڈ آتا ہے، اس میں اللہ پاک کا نام ہوتا ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں وہ کارڈ ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم نے سنبھال کے رکھا، ابھی کرے کیا؟ تیسرا سوال ہے، میری لڑکی نے سپنا دیکھی، میرا بہن آپ کے 2 ہی سوال ہم تک پہنچ سکے، ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے یہاں، بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ ان سوالوں کی رہنمائی ہوگی، تھوڑا سا انتظار کریں، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ امنیش چھوڑ دیجئے، امنیش چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے، ٹوپی مولانا صاحب۔ پہلے تو آپ کو آپ آتی ہے نا سامنے، سیکنڈ رہ گئے کچھ، 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا یوں بے فکر رہتا ہوں کہ پہلے آپ کے اوپر آیا جائے۔ ہاں جی جی، نہیں ان کو جانا بھی تو ہوتا ہے نا، امنیش کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ چھپ جائیے امنیش۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سوالات و جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا صاحب، ریحانہ صاحبہ کا جو سوال ہے، بھائی ہر خوبی کے مالک ہیں، غصہ بہت ہے، اب ازدواجی زندگی بھی شروع ہونے کو ہے، یہ غصہ وہاں خطرناک ثابت نہ ہو، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں جنہوں نے شادی کی ہے اس سے نکاح، یہ اسی کا ایک حصہ بھی ہے کہ انہوں نے نکاح جس سے کیا وہ خاتون بھی مسلم نہیں ہے۔ نہیں، وہ میں ان کے لفظ کی یہی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، غیر مسلم نہ کہیے، نو مسلم کہیے۔ غیر مسلم وہ کہہ رہے ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، غیر مسلم نہ کہیے، ان کو نو مسلم کہیے، نئی مسلمان ہوئی ہیں۔ غیر مسلم وہ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہے، نو مسلم وہ ہوتا ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے مسلم وہ۔ مولانا صاحب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر وہ کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی، لیکن کبھی کبھی گھر والوں کی تقلید میں بھی انسان اگر یہ عمل کرتا ہے تو دیکھیے اگر ایسا ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو امید ہے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہو تو ان کو باقاعدگی سے سب کام کر لینا چاہیے۔ جی، اب غصے کا علاج بتائیے مولانا صاحب۔ غصے کا علاج یہ ہے کہ ان کی بیوی
یا بہنیں کوئی بھی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیان کی گئی ہے، قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. یہ صبح شام 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پلایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار باقی سوالوں کے لیے. خورشیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ بچے ان کا نام جاننا چاہتے ہیں. جی نام بتائیے. ایک کا سائمہ پروین، ایک کا آصفہ پروین، بیٹا ہے محمد وحید. سائمہ، آصفہ اور محمد وحید. محمد وحید. مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اویس ہوگا. جی اس کا جاتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے. تھوڑا سا انتظار اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ شامل ضرور کریں، لیکن کچھ وقت کے بعد. مولانا صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ حج سے جب آئی ہیں یا عمرے سے آئے ہیں، جو بھی ان کے ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہے، پھٹ گئے ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ ہلکا ہلکا خون بھی رستا ہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا علاج بھی کچھ نہیں ہے. جی اس کے لیے جہاں ڈاکٹر جواب دے دیں وہاں خدا پاک بہرحال کبھی جواب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے اور بار بار نماز توبہ پڑھیے. میں نہیں کہتا یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن خدا نخواستہ وہاں کوئی بے ادبی ہو گئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے. ان کو بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. امید ہے کہ یہ شکایت ان کی دور ہو جائے گی، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں. جی. کچھ اور بہت اہم سوال افروزہ صاحبہ کے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ اذان مختلف مساجد میں الگ الگ اوقات میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہوتی ہے. اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہے اور ادھر اذان ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے بیت الخلاء میں ایک ادب، قرآن مجید کی کہیں کوئی بات تو ایسی ہم نے نہیں دیکھی، حدیث میں نہیں دیکھی، لیکن بزرگوں سے ایک طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیاطین جو ہے لیٹرین میں گھس جاتے ہیں، اور اس لیے اس وقت میں جانا ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اگر ٹھہر سکیں آپ تو ٹھہر جائیے، اور جب اذان پوری ہو دوسری جگہ کی فوراً ہی اگر شروع ہو رہی ہے تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے ہر خاتون کو، ہر بچی کو. مردوں کی بھی ضروری ہے لیکن خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ کہیے اور بایاں قدم آگے بڑھائیے اور یہ دعا پڑھیے اور اندر داخل ہو جائیے، کیوڑ بند کر لیجیے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں آپ. بالکل. یہاں شائستہ صاحبہ سے بات کریں، لیکن بایاں قدم ہی کیوں آگے بڑھائیں یہ بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب. شائستہ صاحب بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمیں سن پا رہی ہیں بہن؟ جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہاں میں بہت دنوں سے نمبر لگا رہی تھی. ویسے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور مطلب کہ اس پروگرام کو دیکھ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن میں پابندی سے اب پڑھنے لگی ہوں نماز. یہاں تک کہ اتنا کی نماز میں نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن اب میں پڑھتی ہوں. اب فجر کی نماز پڑھ کے ہی میں اس کو دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب کہیں پوچھے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جو اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہو. بالکل، یہ بھی بہت اچھی بات ہے مولانا صاحب. بہت سے لوگوں کو یہ بھی رہتا ہے خیال کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سوال کر دیں. بتائیں شائستہ صاحبہ اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی اور سوال؟ جی ہاں باجی ایک سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم لوگوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہوتا ہے جی، تو اس روزے کو نا مطلب میں بعد میں پھر رکھ نہیں پاتی ہوں. مطلب سال بھر ہی نہ کچھ تھوڑی بی پی ہائی کی بھی پریشانی، تھوڑے ہارٹ ٹربل بھی ہے، اور وہ کبھی گیس کبھی کچھ یہ وہ اتنا سارا جھنجٹ ہو جاتا ہوتا نا کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں پاتی. اور مجھے بہت ڈر لگتا ہوتا ہے کہ اللہ جب مطلب روزہ جو چھوٹتا جا رہا ہے اس کو میں رکھ نہیں پا رہی ہوں تو کیا کروں. اس کے لیے اگر کوئی کفارہ ہو تو برائے مہربانی. شائستہ صاحبہ ایک چھوٹی سی بات یہ بتائیے کہ کم از کم کتنے برسوں میں رمضان مبارک کے روزے آپ کے چھوٹ گئے؟ کوئی حساب ہے آپ کے پاس؟ نہیں حساب تو نہیں ہے، لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جی آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، اور اس کے تعلق سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا جو کئی دنوں سے جاننا چاہ رہی تھی مولانا صاحب سے. فی الحال نازیہ صاحبہ آپ سے بات کر رہے ہیں، بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں مسلم میں ہوں اور ہندو ہوں، شادی کر رہی ہوں، نماز مطلب پڑھتی ہوں، تو ہندی میں قرآن شریف ابھی مطلب کچھ دن ہوئے تلاوت کرنا شروع کی ہوں، تو مجھے اس میں کچھ سمجھ آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ ہے بھی نہیں جسے پوچھ سکوں کہ مطلب ہم میں اپنے فادر ان لا کے ساتھ رہتی ہوں تو سمجھ نہیں آتا ہے کچھ میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ تو سمجھ لیتی ہوں، جو نہیں آتا ہے تو مطلب ٹھیک کنفیوز رہتی ہوں کہ کیا کروں کیا نہ کروں. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان کرے، اور آپ کا جذبہ بہت مبارک ہے. جی مولانا صاحب. بیٹے اس سلسلے میں آپ یہ دھیان رکھیے کہ قرآن مجید کی ایک تو ہوتا ہے صرف ترجمہ، ایک اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا قرآن مجید حاصل کیجیے، اس میں اس کو کھول کے بھی بیچ میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ کیجیے. اور آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں،
ایسا نہیں ہے جب آپ کلمہ پڑھ لیں اور دل سے ساری چیزوں کو قبول کر لیں تو پھر مسلمان ہیں. مسلمان کوئی نسل کا نام نہیں ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو تو مسلمان تو ایک مذہب کے ماننے والے کو کہتے ہیں. اگر وہ قرآن مجید کو، حدیث کو، اس کی تعلیمات کو مانتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے. تو یہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. مولانا صاحب، شائستہ صاحبہ کا جو سوال ہے، روزے رہ گئے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات اور ہے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب دن چھوٹے ہو جائیں گے، بالکل، تو یہ ہمارے دل کی بے ایمانی تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے، مجھے ابھی آپ کے سوال کے دوران ہی ایک بات یاد آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں بہت سارے روزے رکھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین جو ہیں وہ بھی ان دنوں میں وہ روزے رکھتی تھیں. اس کا مطلب یہ کہ کسی وقت اگر تاخیر ہو جائے تو ایسا بہت سخت گناہ نہیں ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ جو قرض بھی ہمارے ذمہ ہے جتنی جلدی وہ ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے. اس لیے ایک طریقہ بہت ساری بہنوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس میں رکھ لیتی ہیں. اور کوئی آدمی اگر وہ 6 روزے یا 8 روزے وہی والے رکھ لے تو وہ اس کو وہ ثواب بھی مل جائے گا اور وہ روزے بھی وہ رہ جائیں گے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے وہاں صاحب، قرض حسنہ. اکرام صاحب اور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہو جائیں گے تو ہم وہ روزے ادا رکھ لیں گے یا ادا کر لیں گے قضا اس کی، لیکن کہیں یہ ہمارے دل کی بے ایمانی تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، اگر ایسا کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ انتظار نہ کیا جائے. اس لیے کہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سردی کا موسم آنے سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے. بالکل. صاحب اکرام صاحب سے بات کر رہے ہیں. اکرام بھائی، سوال بتائیے. ہاں جی، ہماری جو وائف ہے ان کے نا گھٹنوں میں درد ہے. جی لو بات کر لو. हेलो جی بہن، استقبال ہے آپ کا، بتائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام. और जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है جی، और उसके कारण जानना चाहती हूँ. گھٹنوں کے درد کی وجوہات تو ٹھیک ہے مولانا بتائیں گے. بنیادی چیز دعا ہے وہ بھی بتائیں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ हाँ, और एक हमारा बेटा है. ہاں. बस वो हमारी मर्जी के खिलाफ बाहर शादी करना चाहता है, लेकिन हमारी किसी की मर्जी नहीं है, वो लोग गलत है. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے، تھوڑا سا انتظار. اقبال بھائی، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، میرے ایک بچی ہے 16-17 سال کی، جی، جو ہمیشہ سر درد رہتے. جب پڑھائی کرتا ہے تو اس کو سر میں درد ہوتی. پڑھائی جب سٹارٹ کیا تو جس وقت اس نے پڑھائی کی، یاد کیا، وہ سب سر درد ہونے کے بعد بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار، ایک اور بریک لے رہے ہیں. ناظرین بہت جلد حاضر ہوئے. بس یہ جو سوال تھا نا چھوٹے دنوں والا، یہ بہت ساری خواتین کرتی ہیں کہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزے تب ہم ادا کر لیں. لیجیے ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں. 4 سوالات ہمارے پاس ہیں. ایک بہت اہم سوال ہے افروزہ صاحبہ کا. شادی بیاہ کے جو کارڈ ہوتے ہیں مولانا صاحب، اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، تو اس کی بے حرمتی نہ ہو، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھیے، کچھ لوگ تو اسی چیز کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، بسم ہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہی اس کے نام سے، اور اس میں لکھتے نہیں. ہاں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے والانامے بھیجے تھے بادشاہوں کو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا تھا. اس لیے اگر کوئی ایسا لکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جن کے پاس وہ کارڈ آیا ہے ان کو یہ چاہیے کہ یا تو اس میں سے اس قینچی سے اس نے ٹکڑے کو کاٹ کے الگ کر دیں. جب اللہ کا ایک لام ادھر ہو گیا اور ہا ادھر ہو گیا تو اللہ نہیں رہا. محمد کا نام میم ہے ایک طرف ہو گیا قینچی سے کاٹنے کے بعد، اور دال الگ ہو گئی تو وہ محمد نہیں رہا. اس طرح سے کاٹ دیجیے جائے تو،
اور یہ کاٹنا بے ادبی ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ بے ادبی اور ادب کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اسی طرح سے اس کو جلانے کا بھی ایک طریقہ ہے، جلا دیا جائے۔ ایک تو توہین کے طور پر قرآن مجید کی آیتوں صورتوں کو جلانا ہوتا ہے، ایک اس کو بے ادبی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دو طریقے یہ ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے وہ کہیں قبرستان میں دفن کر دیے جائیں۔ بہت شکریہ مہر صاحب۔ مہرونسا صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مہرونسا صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی باجی میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں جی جی شادی کے بعد سے ہی میں اپنے پاپا کے پاس رہ رہی ہوں۔ جن صاحب سے میری شادی ہوئی تھی وہ کسی اور لڑکی کے افیئر میں تھے۔ اچھا، ابھی آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں؟ آپ کو نان و نفقہ یعنی میرا مطلب ہے جو گزارے کے لیے آمدنی وغیرہ رقم کچھ دیتے ہیں؟ جی میری شادی سے کوئی بچہ نہیں ہے کیونکہ میں شادی کے بعد سے ہی الگ رہ رہی ہوں۔ اچھا، آپ کے سسرال والے کیا کہتے ہیں؟ شوہر نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا اور سسرال والے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکوں۔ واقعی آپ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ناہید صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ جی ناہید صاحبہ۔ جی میرا سوال ہے التمش اور اماد اور ناہید کے معنی۔ التمش، ناہید اور اماد، ٹھیک ہے، نام ہم جمع کر رہے ہیں، اکٹھے انشاءاللہ لیں گے۔ مولانا صاحب بہت اہم مسئلہ ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد سے ہی ہے مائکے میں، تو شادی کی کیوں جب ان کا دل نہیں راغب تھا اس جانب؟ ہاں نہیں، اس طرح کی چیزوں میں ناقص اندیشی ہے، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیا ان لوگوں نے۔ اگر کسی اور سے تعلق تھا تو شادی نہیں کرنا تھا، اور شادی کر لی ہے تو اب اس کو نبھانا چاہیے۔ اب اس بچی کو یہ چاہیے کہ ان کے گھر والے اور سب لوگ، حالانکہ اتنا زمانہ ہو چکا اور وہ سب کچھ کر چکے ہوں گے جو کچھ ہونا تھا، اب ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ اس کو لے جانے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اپنی زندگی آزاد ہو کر وہاں سے اور پھر کوئی نیا پروگرام بنانا چاہیے۔ ابھی ان کے بچے بھی نہیں ہیں، اور جو زندگی کا ایک سنہری دور تھا یہ تقریباً 12 سال گزر گیا۔ اتنا لمبا انتظار اگر ان کے گارجین کے لیے ہم کہیں مولانا صاحب، ان کی سوجھ بوجھ کو بھی کچھ دخل ہونا چاہیے۔ نہیں، اب تک انہوں نے کچھ کیا ہوگا، اور اگر اب تک کچھ نہیں کیا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ کسی بچی کو اس طرح سے لٹکا کے چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو، ان کے ذمہ داروں کو اس طرح سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس معاملے کو ایک طرف کیا جائے۔ بالکل، ہم جانیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے، کوئی دعا آپ کے پاس ایسی ہو، لیکن اس سے پہلے عرشی سے بات کر رہے ہیں۔ عرشی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو جی عرشی صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی ہمیں کیا بولتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، جی اس کے بارے میں پوچھنا ہے کیسے پڑھی جائے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ہنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مولانا صاحب کو میرے طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بات یہ ہے کہ میرے 2 سوال ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ مہینوں سے 2-3 مہینے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، جو میرے ہڈیوں میں تو بہت درد رہتا ہے۔ میری تو عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ڈاکٹر کا بھی علاج کرا رہے ہوں پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتا دیجیے بہن۔ جی آپ کا یہ سوال ہم تک پہنچ گیا، اپنے پورے معنی و مفاہیم کے ساتھ پہنچ گیا۔ دوسرا سوال بتائیے۔ جی دوسرا سوال ہے کہ میرے بچوں کی ترقی کے لیے جو جاب میں ہیں تو ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے، ٹھیک، سب کو بتائیے۔ ضرور انشاءاللہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، اور آپ کو کوئی وظیفہ یا دعا بھی بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ ایک تو ان کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ سورۃ الفرقان کی آخری رکوع کے ختم سے 2-4 آیت پہلے کی آیت ہے یہ، اور یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ یہ ان کو پڑھنی چاہیے، صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور ان کی صحت کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک تو سردی کے موسم میں شروع میں اور اخیر میں موسم کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کپڑوں وغیرہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی حکیم سے علاج بھی اپنے کراتی رہیں، اور نماز حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی اکرام صاحبہ کا سوال تھا، گھٹنوں میں بہت درد ہے، شدید درد ہے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے اصل میں ڈھلتی عمر میں گھٹنوں میں یہ شکایت عام طور پر ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی اچھے حکیم سے، ڈاکٹر سے کچھ دوا بھی لیجیے، اور پین کلر جو ہے
کسی بھی اناڑی کے بتانے سے ہرگز نہ لیجیے. وہ گھٹنوں کا فائدہ تھوڑا بہت دیتی ہے وہ، لیکن اس سے کڈنی کا نقصان بہت ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں آدمی کھا کھا کے سمجھتا ہے بہت سکون مل گیا تو وہ لیتا رہتا ہے، لیکن اس کا دوسرا نقصان اس سے زیادہ سنگین ہے. اس لیے کسی اچھے علاج کرانے والے سے یا اچھے ڈاکٹر سے ہی علاج کرائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 20ویں پارے کے پہلے ہی پیج پر ایک دعا، ایک آیت ہے یہ، اور 62 نمبر کی آیت ہے. یہ سوء تک ہی پڑھ لیجیے، پوری آیت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے اکرام صاحبہ، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. پروین سے مخاطب، فرمائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ پروین صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی. ثنا فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ جی ہاں میں موجود ہوں. جی جی شکریہ آپ کی موجودگی کا. بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا یہ سوال تھا. جی 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 سن رہے ہیں، بات جاری رکھیے. جی میرا ایک گزارش تھی مولانا صاحب سے کہ اگر وہ میری طرف سے ایک استخارہ کر دیتے، کیونکہ میں پہلے بھی 2 بار کر چکی ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. آپ استخارہ کس لیے کرنا چاہ رہی ہیں ثنا؟ جی میرے شادی کے لیے. ایک لڑکا ہے، اس کا نام اشرف ہے. میں مولانا صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ میری طرف سے استخارہ کر دے کہ اشرف سے میری شادی مناسب ہے یا نہیں. جی اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے یا کوئی سوال ثنا؟ جی ہاں، اور ایک ہے جی میرا ایک بڑا بہن، اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تم شادی کے لیے کچھ ایسا کر لو کہ جو سورہ یاسین ہے وہ تم 30 دن یا 40 دن کے لیے تم عشاء نماز کے بعد تم پڑھتے رہو. تو میں نے 20 دن کنٹینیو کیا. پھر میں نے سوچا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگی تب وہی دن ہوگا، تو اس سے میں نے 20 دن کر کے وہ چھوڑ دیا. کیا یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. تھوڑا سا انتظار. عائشہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا؟ عائشہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ عائشہ صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اپنا سوال بیان کیجیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کم کر لیں. جی بہت مہربانی. بہن آپ نے 3 بار سلام کیا، ہم نے 3 بار جواب دیا. اب چوتھی بار کیا ہے آپ نے، اب بات کیجیے. سوال ہے کہ میرے شوہر کا کام مطلب 20 سال ہو گئی جب سے کام میں وہ نہیں ہوتا، اور میرے کو خواب بہت آتے ہیں، اور میرے بچوں کے گلے رہتے ہیں، مطلب ٹینشن ہو جاتے ہیں گلے میں. ٹھیک ہے بہن، آپ کی ساری باتیں پہنچ گئی ہم تک. مولانا صاحب جیسے ثنا صاحبہ نے گزارش کی، ان کی طرف سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں یا انہیں ہی کرنا چاہیے؟ دیکھیے استخارہ آپ کیجیے، اور آپ نے جو کہا نا کہ کچھ نظر نہیں آتا، ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کچھ نظر آئے. 2 رکعت رات کو سوتے وقت استخارے کی نیت سے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ کام جو میں کرنا چاہ رہی ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اور اس کے بعد سو جائیے اللہ کا نام لیتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے. خواب میں کوئی چیز نظر آئے تو بہت اچھا، ورنہ جب آپ اٹھیں تو نیند سے بیدار ہوتے ہی بیٹھ کے سوچئے کہ غور کیجئے یہ کام مناسب ہے یا نہیں، ساری اچھائی برائی سوچ کر، اور پھر جو دل جس طرف ٹھکے، جو دل میں فیصلہ ہو اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مرضی ہے، وہی بہتر ہوتا ہے. جی اب یاسین شریف کا عمل انہوں نے 20 دن کر کے چھوڑ دیا. دیکھیے یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ ہو جائے گا. اللہ کی مرضی کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں. اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے. یاسین شریف یا جو کچھ بھی آپ پڑھ رہی تھی وہ پڑھتے رہیے. چھوڑ دیا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یاسین شریف یا جو بھی عمل کریں آپ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے کہ پروردگار جہاں میرے لیے بہتر ہو. استخارے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک خاص طور پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ دعا کرے آدمی کہ پروردگار جہاں میں چاہ رہا ہوں وہ کام میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے، ورنہ جو بہتر ہو وہ میرے لیے آسان کر دے. ایسا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، وہ بھی بخش دیتا ہے جو بندے کی چاہت ہوتی ہے. ہمارے پاس کئی سوال ہیں اور 2 کالرز اور ہیں، عارفہ صاحبہ اور شبیر بھائی. شبیر بھائی تھوڑا سا انتظار. عارفہ صاحبہ سوال بتائیے.
जी बाकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज पाबंदी से देखती हूँ और काफी टाइम से मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं भी फोन करूँ, मैं भी बात करूँ मौलाना साहब से। आज मेरी कॉल लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मुझे एक ही ख्वाब बार बार आता है मौलाना साहब से, ये जानना है मुझे। रात भी मुझे यही ख्वाब आया और परसों भी आया था और उससे पहले भी कई बार आ चुका है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा है, एक रात भी वो खो गया मेरे ख्वाब में और परसों भी खो गया था, कहीं मैं उसको ढूंढ रही हूँ। रात तो हम सभी खो गए, मेरी अम्मी मैं, हम रास्ता ही भूल गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और पहले भी कई बार ये ख्वाब आ चुका है जैसे कि मैं खो जाती हूँ कहीं, मेरा बेटा खो जाता है मेरे से कहीं। ठीक है बहन, अल्लाह ताला खैर करे, तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब थोड़ा सा इंतज़ार। शब्बीर भाई सवाल बताइए। सवाल मेरा कोई नहीं है, सिर्फ नमाज पनाह जो पढ़ी जाती है जी उसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, ये मालूम से मालूम करना है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सवालात बहुत सारे हैं इसलिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। हाँ साहब, बहुत सारे सवाल, वही तो मैंने कहा था जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आएंगे। अवनीश बिल्कुल नहीं आइए, अवनीश वो चिल्ला रहे हैं, अरे भाई आप हट जाइए। नहीं, जब आना होता है तब आप सब उस वक्त नहीं होते। अभी बिल्कुल पसीना नहीं, ऐसे ही चल रहा है, मैं ठिठुर रही हूँ। नाज़रीन, वक्फे के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कई सवालात हमारे पास हैं। मौलाना साहब, अगर हम पहले वाले सवालात ले लें तो बहुत अच्छा ये रहेगा कि जिन लोगों ने पहले सवाल किए उनका हक बनता है। 16-17 साल बच्ची की उम्र है, सर में दर्द रहता है और दर्द के बाद जो कुछ याद किया होता है वो भूल जाती है। देखिए, इसके लिए आप अगर कोई सर में वो तेल लगाती हो, आजकल बच्चियाँ तेल सर में कम लगाती हैं, अगर वो लगाती हो कोई तेल तो उसके ऊपर, वरना पानी के ऊपर 1 हफ्ते तक 7 मरतबा सूरह फातिहा सुबह और 7 मरतबा शाम पढ़कर, और तेल हो तो वो तेल की मालिश कर लिया करे, वरना पानी पे पढ़ के दम करके और वो छींटे लगाए सर पर भी, चेहरे पे भी, सीने पे भी, और उसके बाद पढ़ना शुरू करे। इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब इकराम साहब का सवाल, लड़का जहाँ शादी करना चाहता है वहाँ इनकी रज़ा नहीं है, ये रज़ामंद नहीं है, क्या करें? देखिए, उस बच्चा भी अगर वो सुन रहा हो हमारी बात तो वो भी समझे और आप भी समझें कि इस्तिखारा कर लीजिए। इस्तिखारे में जो बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला वो कर लीजिए। यानी हम, बच्चा भी और आप भी, अपना केस अल्लाह ताला के यहाँ डाल दें, जो वो बेहतर समझेगा वो तय कर देगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, सलातुत तस्बीह का तरीक़ा अर्शी साहब ने दरियाफ़्त किया। देखिए, सलातुत तस्बीह का तरीक़ा है बहुत लंबा, लेकिन मैं मुख्तसर करके बताता हूँ कि 4 रकात की नियत बांधी जाती है और 2 तरीक़े हैं, उसमें जो आसान तरीक़ा है वो बताता हूँ मैं। दूसरे तरीक़े में ज़रा थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो। नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ा आपने, और अलहम शरीफ शुरू करने से पहले 15 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इतना ही पढ़ लीजिए, आगे तक ला हौल वला कुव्वत की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए, सूरत पढ़िए, और फिर उसके बाद 10 मरतबा और पढ़िए, और गिनती इस तरह कीजिए, ये उंगलियां दबा दबा के, तस्बीह हाथ में लेके यूं करके नहीं, बल्कि यूं करके और यूं उंगलियां दबाइए। इस तरह से आदमी गिनती हो जाती है। 25 मरतबा तो खड़े होकर, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद 10 मरतबा यही फिर पढ़िए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाइए, खड़े होकर 10 मरतबा कहिए, फिर सजदे में जाइए, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहने के बाद फिर 10 मरतबा, फिर उठकर दोनों सजदों के बीच में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में गए वहाँ 10 मरतबा, वहाँ से उठिए। ये 75 हो गए 1 रकात के। 2 रकात में 150, 4 रकात में 300 मरतबा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब एक और बहुत अहम सवाल ये है कि जैसे इन्होंने बताया नमाज पनाह, उसमें सूरतें कौन सी हैं? नमाज पनाह जो है नफिल नमाज है, और उसमें सूरतें, पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरे में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए। सिपारे में जो बच्चों के लिए जो सिपारे हैं, 30वां पारा, पारा अम कहते हैं जिसे, उसमें जो तरतीब है वो तरतीब बच्चों की रियायत में कर ली गई है। सही तरतीब जो कुरान मजीद में है उसके मुताबिक पहले सूरह फलक है, फिर सूरह नास है। अब आरिफा साहबा का जो ख्वाब बार बार उन्हें नज़र आ रहा है, कभी बच्चा खो रहा है, कभी ये खुद खो रही हैं, कभी घर वाले खो जा रहे हैं,
ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس بچے کا اگر عقیقہ نہ کیا ہو تو اب بھی کر دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ سے اور آپ کے گھر کے ذمہ داروں سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے دینی معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر اور نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے کہ پروردگار کوئی غلطی اگر ہم سے ہو رہی ہے تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اور تو اس سے رہنمائی چاہتے ہیں، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ خواب نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. عائشہ صاحبہ نے بتایا کام میں رکاوٹ آتی ہے، بہت سارے کام ہیں یا شوہر کا جو کاروبار ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. دیکھیے کاروبار میں رکاوٹیں یا کسی طرح کی پریشانیاں جب بار بار آئیں تو ہمیں بار بار نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کثرت سے آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی کم از کم صبح شام ہو سکے تو 200 مرتبہ استغفار کر لیجیے. استغفر اللہ یا رب اغفر لی ورحمنی وغیرہ جو بھی استغفار یاد ہو، 2 تسبیح صبح 2 شام دونوں آدمی آپ پڑھیں. ٹونسلز ہیں بچوں کو، اس کے لیے ایک تو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ چیز مضر ہوتی ہیں. دوسرے کہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے اور گلے پر جو ہے یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھ کر اور دم کر دیا کریں، ہاتھ پھیرتے رہا کریں. جی. انہیں خواب بہت نظر آتے ہیں، اس بارے میں اگر وقت ہوا تو جانیں گے. فی الحال رفیہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ رفیہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن پا رہی ہوں. میرا بیٹی بنگلور میں ہے، فزیوتھراپی کر رہا ہے. اس کا 35 عمر ہے. وہ بیٹی کو کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، کوئی اکیلا بیٹھا ہے. وہ اس کو ٹھیک ہے. یاسمین صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. رفیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، یاسمین صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ یاسمین صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہیلو، ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میرا ایگزام شروع ہوتا ہے تو میرے سپنے میں جو گندا جانور ہوتا ہے، سور اور سانپ اور کتے ہمیشہ نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے کچھ یہ چاہیے. ٹھیک ہے. وہاں صاحب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہاں یہ سلسلہ جو ہے اکثر بچوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، یا تو یہ کوئی نظر ہوتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی کچھ شرارت کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ان کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے. یہ نہ پڑھ سکیں ان کے گھر کا کوئی پڑھ لے، گھر کے اندر وہ سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے. اور ان کو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، علم شریف یہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اور جب یہ پڑھنے بیٹھا کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 5-7 مرتبہ پڑھ کر جب پڑھنا شروع کریں. وہاں صاحب کئی نام ہے، 6 نام ہے تقریباً، ان کے مفہوم بتا دیجئے. سائمہ، سائمہ کے معنی روزے دار خاتون. آصفہ، آصفہ ایک آصف بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اسی کا یہ مؤنث بنایا گیا ہے. محمد اویس. محمد اصل میں محمد ویس کہا انہوں نے، ویس نہیں ہے، محمد اویس نام ٹھیک ہے. اچھا. اب یہاں التمش ایک نام ہے. التمش جو نام ہے اصل میں یہ اردو فارسی کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن یہ شمس الدین التمش کا نام تھا، اس لیے مبارک نام ہے، اچھا ہے. جی. ناہید. ناہید بھی ٹھیک ہے، خوبصورت کے معنی میں. عماد. عماد ستون کو کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اب رفیہ صاحبہ کا سوال، 35 سال ہو گئی ہے، رشتہ نہیں آ رہے، بچے کا سوال ان کے. اس کے لیے ان کو وہ پڑھنا چاہیے سورہ یاسین شریف کی آخری سے پہلی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. 41 مرتبہ صبح شام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ آئے گا. کوئی چیز بول رکھی ہو، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہو تو اس کر رکھا ہو تو اس کو پورا کر لیجیے. بہت بہت شکریہ. ماں صاحب تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے. تو ناظرین چونکہ پروگرام کو یہاں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. آج نزول وحی تک ہی ہم اپنے بات کو بڑھا سکے، انشاءاللہ کل اسے اور آگے لے جائیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح وہ کون لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر کس طرح قریش کی مخالفت کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، کیسی ایذا رسانیاں تھیں، کیا تکلیفیں، کیا آپ نے جو ہے وہ سختیاں برداشت کیں اس راہ میں، راہ حق میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں. یہ تمام باتیں انشاءاللہ کل تک کے لیے. آج ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحب کی تشریف آوری کا اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. تو ناظرین اجازت لیتے ہیں، لیکن زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. اب زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.